बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रहीम। मोहतरमा वाइस चांसलर साहिबा, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मेहमानान गिरामी और अजीज तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस तकरीब में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। मई 2021 में लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी के क़याम के 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं और इस मौका पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनाकाद किया जा रहा है। शोबा उलूम इस्लामिया की तरफ से अहम दीनी मौज़ूआत पर मारूफ इस्लामी स्कॉलर्स के लेक्चर्स का एहतमाम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं चाहूंगी कि शोबा उलूम इस्लामिया का एक मुख्तसर सा तारुफ पेश कर दूं। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में इस्लामियात को बतौर इख्तियारी मज़मून मुतारिफ करवाया गया। मिसेस रिफ़त हनीफ साहिबा का 1951 में शोबा की पहली हेड के तौर पर तकर्रुर हुआ। 1979 में यहाँ MA उलूम इस्लामिया की क्लासेस का आगाज हुआ। 4 साल BS और PhD प्रोग्राम 2004 में शुरू किए गए और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 7 तालिबात इस शोबा से अपनी PhD मुकम्मल कर चुकी हैं। MS उलूम इस्लामिया का आगाज 2008 में हुआ और 58 तालिबात को डिग्री से नवाजा गया है। हर अहम मौके की मुनासिबत से उलूम इस्लामिया की तरफ से अहम लेक्चर्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस का इनाकाद किया जाता रहा है। आज की ये तकरीब 100 साला तकरीबात के सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि साल 2021 को लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीबात के सिलसिले के तौर पर मनाया जा रहा है। हमारा आज का ये प्रोग्राम भी इसी सिलसिले में पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हम तिलावत कुरान पाक से करेंगे। तिलावत कुरान पाक के लिए मैं बाकायदा दावत दूंगी मिस ऊफा बशीर साहिबा को। मिस ऊफा बशीर साहिबा तिलावत कुरान पाक पेश करेंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. बेशक जिन्होंने कहा था कि हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पर कायम रहे, इन पर फरिश्ते उतरेंगे कि तुम खौफ ना करो, ना गम करो और जन्नत में रहो जिसका तुमसे वादा किया जाता था। हम तुम्हारे दुनिया में भी दोस्त थे और आखिरत में भी, और जन्नत में तुम्हारे लिए हर वो चीज मौजूद है
जिसको तुम्हारा दिल चाहे और तुम जो मांगोगे वहाँ तुम्हें मिलेगा। बख्शने वाले नहायत ही रहम वाले की तरफ से मेहमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकिल्लाह खैर। अब मिस रिदा फातिमा से गुजारिश है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में हदीय अक़ीदत पेश करें। मिस रिदा फातिमा से जिसके लिए महफिल कौने सजी है, दो से बड़ी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदीनवासी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम मशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफाना लक रक। अल्लाह का फरमान अलम मशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफाना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जरी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। मुज़म्मिल यासीन मुदस्सिर तहा, क्या क्या नए अल्काब से मौला ने पुकारा। मुज़म्मिल यासीन मुदस्सिर तहा, क्या क्या नए अल्काब से मौला ने पुकारा। क्या शान है क्या शान है उसकी जो लक़बी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो ज़ात के जो मज़हर लौला कलमा है, जो साहिबे रफ रफ शब मेराज हुआ है। वो ज़ात के जो मज़हर लौला कलमा है, जो साहिबे रफ रफ शब मेराज हुआ है। इस्लाम इमामत इस्लाम इमामत जिसे नबियों की मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो हाशमी वो हाशमी मक्की मदनी अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। जज़ाकल्लाह खैर। किसी कौम की तरक्की में नौजवान नस्ल का अहम किरदार होता है और कौमों की तरबियत में ख़वातीन रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। अच्छी माएँ अच्छी ख़वातीन कामयाब नस्ल पर बांध चढ़ाती हैं। शोबा उलूम इस्लामिया तालिबात की ट्रेनिंग के लिए मुतअद्दिद लेक्चर सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद कराता रहता है। आज का हमारा ये प्रोग्राम इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज के प्रोग्राम का मौजू है एहसास ज़िम्मेदारी का कुरानी फ़लसफ़ा
سورۃ مومنون کی روشنی میں جائزہ۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے معروف اسلامی اسکالرز محترم ڈاکٹر سرفراز احمد اوان صاحب کو مدعو کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت قابل استاد، خطیب اور محقق ہیں۔ شیخ زائد اسلامک سینٹر میں دانشگاہ علم کو مستفید کرتے رہے اور آج کل جامع مسجد ڈیفنس میں بطور خطیب اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیشنل ٹیلی ویژن کے مختلف پروگراموں میں اپنی تحقیقات اور اپنے خطات پیش کرتے رہتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اتنے مصروف شیڈیول میں سے ہمیں کچھ وقت عنایت فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ احساس ذمہ داری کا قرآنی فلسفہ اس موضوع پر ہمارے طالبات اور سامعین کرام کو مستفید فرمائیں۔ ڈاکٹر سرفراز احمد اوان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترمہ بہنوں اور بیٹیوں، سب سے پہلے میں محترمہ پروفیسر ڈاکٹر بشریٰ مرزا صاحبہ، وائس چانسلر لاہور کالج یونیورسٹی برائے خواتین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کی نہ صرف اجازت مرمت فرمائی بلکہ غالباً صدارتی خطاب کے لیے بھی وقت نکالا۔ اسی طرح شعبہ علوم اسلامیہ کی چیئرپرسن محترمہ ڈاکٹر محسنہ منیر صاحبہ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے گفتگو کے لیے مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سر معذرت خواہ ہوں، آپ کی آواز نا بہت کم آ رہی ہے، سنا ہی صاف نہیں دے رہا۔ ذرا تھوڑا سا اسپیکر جو ہے وہ اپنے قریب کر لیجیے پلیز۔ جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی سر، اب بہتر ہوئی، تھینک یو۔ آپ سب کا شکریہ ادا کرنے کے بعد موضوع کے حوالے سے میں پہلی بات یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذمہ دار فرد کے طور پر پیدا فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے اس احساس ذمہ داری کا بار بار تذکرہ کیا اور یہ احساس بار بار انسان کو یاد دلایا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں سورہ دہر کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو اچھی طرح سے سننے والا اور خوب دیکھنے والا بنایا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ سماعت کی جتنی قوتیں ہیں اور بصارت کی جتنی صلاحیتیں ہیں اور دل و دماغ اور سوچ اور فکر کی جتنی نعمتیں ہم نے انسان کو میسر کی ہیں، ان سب کے بارے میں یہ جواب دے کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ سماعت، بصارت اور فکر و دانش کی جو صلاحیتیں ہم نے اسے عطا کی تھی، ان کو اس نے کہاں صرف کیا ہے، اپنی مرضی کے مطابق یا ہماری تعلیمات اور ہدایات کے مطابق۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی اور جواب دہی کا نظریہ
انسان کے ذمہ دار ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی حوالے سے میں چاہوں گا قرآنی آیات کی روشنی میں ہم اس بات کو سمجھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انشقاق میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تو تکالیف برداشت کرتا کرتا کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، فملاقیہ، اور پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، چنانچہ جس کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اس کے اعمال اچھے ہوں گے اور نامہ عمل اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یقیناً اس کے لیے تو بہت جلد آسان حساب ہو جائے گا۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ خوشی خوشی اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹے گا۔ واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، اور جس کو اس کا رزلٹ یعنی نامہ عمل بائیں جانب ملا، وسوف یدعو ثبورا، تو وہ ہلاکت کو پکارتا ہوا، ویصلی سعیرا، ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ دنیا میں اپنے اہل خانہ میں بڑا خوشی خوشی زندگی گزار رہا تھا، بالکل لاپرواہی کی زندگی، غیر ذمہ دارانہ زندگی۔ انہ ظن ان لن یحور، وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس نے کہاں ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ بلا، کیوں نہیں، یقیناً لوٹ کر آنا ہے۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا پروردگار اسے خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کام کر رہا ہے۔ یہ آیہ کریمہ انسان کے ذمہ دار ہونے کا احساس اسے دلا رہی، بلکہ قرآنی آیات کی روشنی میں ہی میں چاہوں گا کہ ہم یہ بات سمجھیں۔ سورہ غاشیہ کے بالکل آخر میں ارشاد فرمایا، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، بلا شبہ ان سب نے پلٹ کر ہماری ہی طرف واپس آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، اور پھر ان کا حساب لینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یقینی بات ہے حساب اسی کا ہوگا جو ذمہ دار ہے، بلکہ سورہ قیامہ میں اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے بے مہار اونٹ کی طرح چھوڑ دیا جائے گا کہ جو چاہے کرتا پھرے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک غیر ذمہ دار مخلوق کی طرح مزید بدعمالیاں کرتا پھرے اور کوئی اس پر روک ٹوک نہ ہو اور کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو۔ سورہ بلد کی آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالی ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا، وہ کسی کی نگاہ میں نہیں ہے، وہ کسی کی نگاہ میں نہیں ہے۔ بلکہ اسی سورہ بلد کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو اس پر کنٹرول نہیں ہے، یہ بے قابو زندگی گزارے گا، یہ مویشیوں کی طرح جو جی میں آئے کرتا چلا جائے، جسے چاہے کھاتا چلا جائے، جسے چاہے جو چاہے پیتا چلا جائے، اپنی عملی زندگی میں اپنے اعضاء سے جو چاہے جیسے اس کی مرضی ہو ویسے کام لیتا چلا جائے۔ میرا جسم اور میری مرضی
کا نعرہ لگا کے یہ بالکل آزاد اور کھلا چھوڑ دیا جائے اور اس پر کسی کو کوئی کنٹرول نہیں. ایسا نہیں، ایسا ہرگز نہیں. قرآن کریم کی آیات ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں. میری محترمہ بہنوں اور بیٹیوں، یہ بات بہت غور طرف ہے. قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ ہر لمحہ اللہ کی نگاہ میں ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے جی میں جو وسوسے آتے ہیں ہم تو ان کو بھی جانتے ہیں. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور سینوں میں جو بات چھپی ہوئی ہے وہ تو اس کو بھی جانتا ہے. جس صاحب ایمان کا قرآنی آیات پر یقین ہے، اعتماد ہے، ایمان ہے، وہ کیسے غیر ذمہ دارانہ زندگی گزار سکتا ہے؟ سورہ مجادلہ میں، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 میں بڑے خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے استحضار ربانی کی بات سمجھائی ہے. یعنی ذرا غور کیجیے الفاظ پر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. جب یہ تین آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھا ان کے ساتھ اللہ ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، جب یہ 5 سرگوشیاں اور میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا کر رہی ہوتی ہیں، اللہ هو سادسهم، مگر چھٹا ان کے ساتھ اللہ ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، اور اينما كانوا جہاں کہیں بھی ہوں، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتے. یستخفون من الناس، یہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپتے پھرتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ کی نگاہ سے یہ نہیں چھپ سکتے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول. جب یہ راتوں کو چھپ چھپ کر ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا کہہ رہے ہوتے ہیں یا ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں ما لا یرضى، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ما لا یرضى من القول، جو باتیں یہ یبیتون، راتوں کو، رات کے اندھیرے میں اپنے خیال اور اپنے تصور کے لحاظ سے یہ چھپ چھپ کر رہے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے یہ یقیناً چھپے ہوئے نہیں ہیں. ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن جو کچھ یہ کر رہے تھے اس سارے ان کے کیے دھرے کو اللہ تعالیٰ سامنے لے آئیں گے اور اس سے آگاہ کر دیں. میں آپ سے درخواست کروں گا یہ سورہ جاسیہ کی یہ آیہ کریمہ خاص طور پر ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. احساس ذمہ داری ہمیں دلا رہے، ذمہ داری کا احساس. میں ایک ذمہ دار انسان ہوں. خاص طور پر جب میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر میری ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے. چمے گویم مسلمانم بلرزم، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو ایک دفعہ لرز کے رہ جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ، اس لیے کہ اب مجھے پوری طرح سے احساس ہو گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے مجھ پر جو کٹ اور حدود متعین کی گئی ہیں ان کو پیش نظر رکھے بغیر میں اللہ کا پسندیدہ انسان اور اس کی پسندیدہ بندگی اختیار نہیں کر سکتا، اس کی پسندیدہ بندی نہیں بن سکتی. کیا الفاظ ہیں، ذرا غور کیجئے. سورہ جاسیہ جس میں بتایا گیا کہ انسان غیر ذمہ دار نہیں بلکہ اس کا ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے، ریکارڈ تیار ہو رہا ہے.
جس کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہو اور عمل محفوظ ہو رہا ہو، وہ کیسے غیر ذمہ دارانہ زندگی گزار سکتا ہے؟ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 26، چند آیات ہیں، میں اختصار کے ساتھ ترجمہ ان کا کروں گا صرف۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آسمان و زمین کا حقیقی اقتدار اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، حاکم حقیقی اور مقتدر اعلیٰ اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یخسر المبطلون، تو باطل پرست لوگ خسارے میں پڑ جائیں۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر گروہ اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہوگا۔ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر گروہ کو اس کے مکمل ریکارڈ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں بلایا جائے گا اور کہا جائے گا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہے تھے آج ہم اس کی تمہیں جزا دیں گے۔ تم غیر ذمہ دار نہیں تھے، تمہارا تو ایک ایک عمل جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا ریکارڈ ہے۔ ھذا کتابنا، یہ ہماری دستاویز ہے، کتاب ہے۔ ینطق علیکم بالحق، جس کے حقائق تمہارے سامنے بول رہے ہیں۔ اردو میں ہم یہ جملہ کہتے ہیں نا کہ حقائق بولتے ہیں، یہ جملہ ہم نے قرآن کریم کی اس آیت سے غالباً لیا ہے۔ ھذا کتابنا، یہ ہماری تیار کردہ، ہمارے نمائندوں کی تیار کردہ دستاویز ہے، کتاب ہے۔ ینطق علیکم بالحق، جس کے حقائق تمہارے سامنے بول رہے ہیں۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کر رہے تھے ہماری نگاہ میں تھا، ہم اس کو لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو صاحبان ایمان ہیں اور اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہے اور ذمہ دارانہ زندگی گزارتے رہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو یہ حاصل کریں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ کی بات نہیں مانی، نفس کی بات مانی، خواہش نفس کی کو پورا کرنے کے لیے کوشاں رہے، ان سے کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، بندگان خدا تمہارے پاس ہماری آیات نہیں آئی تھی؟ فاستکبرتم، تم نے تکبر کیا، نہیں مانا، وکنتم قوم مجرمین، تم یقیناً ایک مجرم طبقے سے تعلق رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، جب کہا جاتا تھا کہ قیامت کا آنا حق ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم کہتے تھے کہ یہ ایک گمان ہے، یہ خیالی فرضی چیز ہے، تم اسے خیالی اور گمان والی چیز کو سمجھتے تھے اور کہتے تھے او جی بادشاہ اے جگ مٹھا تے اگلا کہنے ڈٹھا، جی کل نہیں کسی نے دیکھی مزہ لئیے اجدا، اس طرح کے وما نحن بمستيقنين، تم کہتے تھے ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقیلا، اس دن کہا جائے گا الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے جیسے تم نے ہماری آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا۔ یہ دیکھیے سورہ حشر کے آخری رکوع کی پہلی 2 آیات اس حوالے سے ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں، ہمیں خبردار کر رہی ہیں، ہمیں متوجہ کر رہی ہیں، ہماری آنکھیں کھول رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے مردوں اور عورتوں، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان یہ دیکھتی رہے کہ آنے والی کل کے لیے میں آگے کیا بھیج رہا۔ آنے والی کل جس کا آنا بدھ کے بعد جمعرات کے آنے سے زیادہ یقینی ہے، اور جس کا آنا دن کے بعد رات کے آنے سے زیادہ یقینی ہے، اس آنے والی کل کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہی ہوں۔ میں آج کو بنانے میں مست ہوں، بلکہ
آج کسی اور کی بنانے کے لیے کوشاں ہوں، اپنی اولاد کا فیوچر محفوظ کرنے کے لیے حلال اور حرام کا امتیاز کیے بغیر رات دن میں نے ایک کیا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسوأ الناس منزلۃ، بدترین ہے وہ شخص اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے، من اسوأ الناس منزلۃ، وہ شخص بڑا انتہائی بدترین ہے کہ جو اوروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بگاڑا، اوروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بگاڑا۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچتے رہو اور یہ دیکھتے رہو کہ آنے والی کل کے لیے آگے کیا بھیج رہے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فانساہم انفسہم، اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیا، اپنی کریشن کی اور اپنی تخلیق کے مقصد کو ہی بالکل بھول کے رہ گئے۔ دنیا میں کیوں آئے؟ میں صبح کام پر نکلتا ہوں، شام کو واپس پلٹتا ہوں، صبح گھر سے نکلتی ہوں اپنی سروس کے لیے، شام کو واپس پلٹی، میں نے خود بھی کھایا، بچوں کو کھلایا اور سو گئے سب لوگ، اور صبح پھر یہی کام۔ یہ تین کام، یعنی کمانا اور پھر خود کھانا، بچوں کو کھلانا اور سو جانا، یہ تو بکری بھی کر رہی، یہ تو گائے بھی کر رہی ہے، یہ تو مویشی بھی چرنے والے کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ پہ ان مویشیوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرق یہ ہے کہ ان سے وہ اکاؤنٹیبلٹی اور جواب دہی کہ کل مکلف نہیں، اور میں ایک ذمہ دار فرد، میں ایک ذمہ دار خاتون، مجھے بار بار اللہ نے جھنجھوڑا ہے، احساس دلایا ہے کہ تم ایک ذمہ دار فرد ہو، تمہیں اکاؤنٹیبلٹی اور جواب دہی کے عقیدے کے ساتھ ہم نے دنیا میں بھیجا ہے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دیکھیے نا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کتنی واضح بیان فرمائی۔ بلکہ میں آپ سب سے، اپنی بہنوں سے اور بیٹیوں سے عرض کروں گا کہ خدا را ان سورہ قاف کی ان آیات پر ذرا دھیان دیجیے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، یہ جب دو فرشتے لکھنے والے اس کے دائیں بائیں بیٹھے سب ریکارڈ کر رہے ہیں، سب ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران موجود ہے، کڑا نگران، جو اس کی بات کو فوراً محفوظ کر لیتا ہے، ریکارڈ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ آگے فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، جب اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بندہ آئے گا تو اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک سائق ہوگا جو دربار ربانی میں حاضر کرنے کے لیے اسے ہانک کر لا رہا ہوگا، یعنی گویا کھینچ کے لا رہا ہوگا، وشہید، اور دوسرا وہ ہوگا جو پوری زندگی کا مکمل ریکارڈ اللہ کے حضور میں پیش کرے گا۔ یہ قرآن ہے، یہ کسی واعظ کا واعظ نہیں، اور کسی خطیب کی تقریر نہیں، اور کسی مقررہ کا لیکچر نہیں، کسی معلمہ کا کلاس روم میں کوئی درس نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، دوسرا جو ہے فرشتہ پوری زندگی کا مکمل ریکارڈ پیش کرے گا اللہ کے حضور۔ لقد كنت في غفلة من هذا، تم نے غیر ذمہ دارانہ زندگی گزاری تھی، آج تم اس روز کی اور تم اس روز کی پیشی سے غافل رہے تھے۔ فکشفنا عنك غطاءك، اللہ فرمائیں گے آج ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ فبصرك اليوم حدید، آج تیری نگاہ خوب تیز ہو گئی ہے۔ وقال قرینہ هذا ما لدی عتید، اللہ اکبر، الفاظ پر ذرا غور کیجئے۔ وقال قرینہ،
हादा मा लदय्य अतीद, अल्लाहु अकबर, उसका सारी उम्र का साथी फरिश्ता कहेगा हादा मा लदय्य अतीद, ये उसका आमाल नामा मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ मेरे पास तैयार है। अल्फाज कुरानी हैं, अल्फाज कुरानी हैं। काला करीन हो, करीन मुसलसल हमेशा इसके साथ रहने वाला। हादा मा लदय्य अतीद, ये मेरे पास है इसका मुकम्मल रिकॉर्ड, जो कुछ ये करता रहा है। अब जरा सोचिए कि कुरान इंसान को कोई गैर जिम्मेदाराना इंसान करार दे रहा है। अल्लाहु अकबर, सूरह बनी इसराइल की ये आयत तो दिल को हिला के रख देती है। वकुल्ल इंसान, अभी तक आप मुसलसल लफ्ज़ इंसान सुन रही हैं। वकुल्ल इंसान, हर इंसान, अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही, उसका किया धरा हम उसकी गर्दन में लटका देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़यामति किताबन, और हम उसको इस हाल में क़यामत के रोज उठाएंगे कि किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, उसकी किताब उसके सामने बिखरी हुई होगी। मंशूर, बिखरी हुई। इक़रा किताबक, और हम कहेंगे अपना नामे अमल खुद पढ़ लो, अपनी किताब खुद पढ़ लो। कफ़ा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, किसी और मुहतसिब की जरूरत नहीं, अपना एहतसाब करने के लिए तुम खुद काफी। तो ये जितनी आयात मैंने अब तक पढ़ी हैं, ये मैंने दरअसल इसलिए पढ़ी है, कुरान करीम की आयात, तमाम आयात, अगर आप इजाजत दें तो एक हदीस भी सुना दूं। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने फरमाया, क़यामत के रोज ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअला अन अर्बईन व खम्सिन, आदमी अपने मकाम से कदम नहीं हिला सकेगा जब तक इन 4-5 सवालों का जवाब न दे। अन उम्रिही फीमा अफनाहु, उम्र कहाँ गुजारी थी। वान शबाबिही फीमा अबलाहु, खुसूसन जवानी कैसे पुरानी की, जो खतरनाक टीनेज जिंदगी, जो बड़ी खतरनाक जिंदगी, इसको तुमने कैसे गुजारा। अगर तो मेरी मंशा के मुताबिक गुजारा तो शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह के अर्श के साए तले जो 7 अफराद होंगे, उनमें वो जवान बेटी और वो जवान बेटा और वो जवान मुआशरे का मोमिन फर्द भी है जो अल्लाह के अर्श के साए तले हो। अल्लाह के अर्श, शाबुन, वो नौजवान, नशा फी इबादतिल्लाह, जिसने अल्लाह की मान कर अपनी जवानी उड़ाने की। तीसरे, अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, माल कमाया कहाँ से था। सोर्सेज ऑफ इनकम तुम्हारे क्या थे। व फीमा अनफक़हु, खर्च कहाँ किया। आवाज आ रही है मोहतरमा? जी सर, आपको आवाज आ रही है? वअन इल्मिही माज़ा अमिल बिही, जो इल्म हमने तुम्हें दिया था उस पर अमल कहाँ तक किया था। ये जितनी बातें मैंने अब तक अर्ज की हैं, ये सब की सब हमें एक जिम्मेदार फर्द की हैसियत से जिंदगी गुजारने की हिदायत दे रहे। एक जिम्मेदार फर्द, एक ऐसा फर्द जो जवाबदही के अकीदे के साथ जिंदा है, अकाउंटेबिलिटी के अकीदे के साथ जिंदा है। अब मैं दरख्वास्त करूंगा इस तरफ भी हमारी तवज्जो हो कि इंसान की कुछ जिम्मेदारियां इनफिरादी हैं और कुछ इज्तिमाई। अल्लाह ताला हमें तौफीक बख्शे कि हम इनफिरादी जिम्मेदारियों को भी अदा करें और इज्तिमाई जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको भी अहसन तरीके से अदा करें। जो इनफिरादी जिम्मेदारियां हैं, इंसान अल्लाह ताला की तख्लीकी कुदरतों का शाहकार है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को बड़ी तकरीम बख्शी है। वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, खुशकियां और समंदर, इसके लिए हमने राह गुजर बना दिए हैं। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, बहुत पाकीज़ा रिज़्क हमने इसको अता किए हैं।
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر اس کو شرف بخشا ہے، فضیلت بخشی ہے۔ یہ خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے اس میں اپنی روح یعنی اپنی خاص روح پھونک دی ہے۔ یہ میری تخلیقی قدرتوں کا شاہکار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو لازمی بات ہے پھر اس انسان کو کچھ ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں، کچھ انفرادی ذمہ داریاں ہیں اور کچھ اجتماعی ذمہ داریاں۔ انفرادی ذمہ داریوں میں بہت سی ہیں، لیکن میں چند کا ذکر خاص طور پر کروں گا۔ ایک ہے جان کے تحفظ کی ذمہ داری۔ انسان کی جان اللہ کی امانت ہے، اسے خود ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، دیکھو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ ان تمام کاموں سے اللہ نے روک دیا جن کا نتیجہ انسان کی ہلاکت۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ناحق کسی کو قتل کرنے والا پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، ایک انسان کو قتل سے بچانے کے لیے کوشاں انسان پوری انسانیت کو گویا تحفظ دے رہا ہے۔ اور انسان کا قتل، خاص طور پر مومن کا قتل، اللہ اکبر، لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مؤمن، ساری دنیا پر زوال آ جائے یہ ہلکا ہے اس کے مقابلے میں ایک مومن کا ناحق قتل اس سے بھی بڑی بات ہے۔ لو ان اہل السماء، حدیث کے الفاظ ہیں، لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار، اگر آسمان و زمین کی تمام مخلوقات بالفرض کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں، اللہ ان سب کو اوندا منہ جہنم میں ڈال دے۔ تو جان کا تحفظ ایک ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اور جان کے تحفظ کی خاطر ان تمام چیزوں کو کھانے پینے سے روک دیا جو انسانی صحت اور جان کے لیے مضر ہے، وہ میٹ میں ہوں اور وہ مشروبات میں ہوں، وہ کھانے کی چیزیں ہیں یا پینے کی چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں جو انسانی صحت اور جان کے لیے مضر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے روک دیا، اور تمام اشیاء جو صحت مند زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں انہیں استعمال کرنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ ہدایت دی، ایک خاص ہدایت دی، اور وہ کیا ہے؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، نہ کھانے میں اسراف، نہ پینے میں اسراف، نہ کھانے پینے کی اشیاء پر خرچ کرنے میں اسراف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تازہ، حلال اور طیب غذا کھانے کی تلقین کی، بلکہ میں خاص طور پر اپنی بہنوں سے اور بیٹیوں سے یہ درخواست ہے، ذرا یہ تفریح طبع کی بات لیکن بہرحال ہے، میں اپنے پاس سے نہیں ذکر کر رہا، قرآن کریم کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں سورہ 24 سے 32 تک اللہ تعالیٰ نے انسان کے طعام کا ذکر فرمایا۔ الفاظ پر ذرا غور کیجیے، فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنے کھانے پینے کی اشیاء پر غور کرنا چاہیے۔ یہ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبًّا، اس کو یہ جو کچھ کھا رہا ہے پی رہا ہے اس کے لیے سارا انتظام تو ہم نے کیا ہے۔ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبًّا، پہلے تو ہم نے بھرپور بارشیں برسائیں، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو ایک سلیقے کے ساتھ پھاڑا تاکہ فصل وہاں سے اگے اور حاصل ہو۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ چیزیں جن کو اللہ غذا میں ذکر کر رہا ہے، وہ چیزیں جن کو اللہ غذا کے طور پر خود اللہ ذکر کر رہا ہے، ہمارے کھانے پینے کی وہ اشیاء جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کھانے پینے کی حقیقی اشیاء ہیں،
ان کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم نے پھر اس زمین میں اناج اگایا، غلہ وہ گندم ہے، وہ چاول ہیں، وہ چنے ہیں، وہ جوار ہے، وہ باجرہ ہے، وہ جتنی اقسام کی دالیں ہیں، زمین سے جو بھی اناج کی صورت میں ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ سب کا سب انسانی صحت کے لیے مفید تر۔ وَعِنَبًا، انگور، وَقَضْبًا، سبزیوں میں آپ گنتی چلی جائیں کتنی سبزیاں ہیں، اللہ اکبر، اور رنگ برنگی سبزیاں، اور نئی سے نئی شکلیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں سبزیوں۔ وَزَيْتُونًا، اور زیتون، وَنَخْلًا، اور کھجوریں، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، گھنے باغات جن سے فریش پھل حاصل ہوتے ہیں، وَفَاكِهَةً، ڈرائی فروٹ، وَأَبًّا، اور چارہ جس میں ہم سلاد کے طور پر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا، اس میں اناج ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ڈرائی فروٹ ہیں، سلاد ہے۔ کہیں یقین کیجئے نہ برگر کا ذکر ہے، اور یقین کیجئے کہیں بھی نہ KFC کا ذکر ہے، اور کہیں بھی یہاں نہ یہ جو ڈرنکس ہیں، یہ پیپسی ہے اور یہ فلاں ہے، ان کا ذکر ہے، بلکہ صحت مند غذا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے صحت مند غذا کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جان کا تحفظ کرنا ہے، جان کا تحفظ دنیاوی تحفظ بھی اور اخروی تحفظ بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جس کے پاس پیسے پوسے نہ ہو، سامان زندگی نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، حقیقی مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں آئے گا، اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، سب کچھ ہوگا، لیکن قد شتم ھذا، اس نے کسی کو گالی بھی دی، وضرب ھذا، کسی کو ناحق مارا بھی ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا خون بھی کیا بہایا ہوگا، واخذ مال ھذا، کسی کا مال بھی کسی طریقے سے غصب کیا ہوگا، جان بوجھ کر یا چوری کر کے یا ڈاکہ ڈال کے، سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور بلائیں گے، اور اس کے نام عمل میں سے نیکیاں لے لے کر ان کو دے کے ان کو راضی کر کے بھیج رہے ہوں گے، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، تو جو حقدار ہیں ان کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال کے ان کو بھیج دیا جائے گا، اور اسے اودے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جان کو بچانا ہے دنیا میں بھی اور آخرت کی رسوائیوں سے۔ دوسری چیز جو انفرادی ہماری ذمہ داری ہے، وہ عزت اور ناموس کی حفاظت ہے۔ میں اس حوالے سے اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے زیادہ تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا، میں درخواست کروں گا کہ آپ سورہ نور پڑھ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنی خواتین کو سورہ نور پڑھاؤ اور اپنے مردوں کو سورہ مائدہ پڑھاؤ۔ سورہ نور، خاص طور پر سورہ نور کی جو ابتدائی 3-4 رکوع ہیں، بلکہ ساری سورہ نور ہمیں بار بار پڑھنی چاہیے۔ اور سورہ نساء میں جہاں اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر فرمایا، کن کے ساتھ نکاح حلال ہے، کن کے ساتھ نکاح حرام ہے، کون سے تمہارے محرم ہیں، کون سے تمہارے محرم ہیں، کون سے تمہارے محرم کون سے ہیں، اور کون سی خواتین ہیں جو تمہاری محرم ہیں، ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے 4 پارے کے بالکل آخری رکوع اور 5ویں پارے کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اسی طرح ہو سکے تو سورہ حجرات کا دوسرے رکوع پڑھا جائے۔ لا یسخر قوم من قوم، قرآن کریم میں 2 مقامات ایسے آئے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو الگ، مردوں کو الگ خطاب کیا، حالانکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مردوں اور عورتوں سب کو خطاب اکٹھا کیا جاتا ہے، لیکن 2 مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں جہاں عورتوں اور مردوں دونوں کو الگ الگ خطاب کیا گیا۔ ایک تو کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ نگاہوں کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ،
اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ ان دونوں چیزوں کی حفاظت کریں۔ اور یہاں دیکھیے لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء، عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ایسا یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑا رہی ہوں وہ ان سے بہت بہتر ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض گدڑیوں میں چھپے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے بڑے لال ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ اللہ پر قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے۔ تو اس لیے کسی کے لباس سے، کسی کے سٹیٹس سے، کسی کے منصب سے متاثر ہو کر ان کی عزت کرنے کی بجائے ہر انسان کی بحیثیت انسان تکریم اور اس کی عزت یہ ہے، مذاق نہیں اڑانا کسی کا۔ ولا تنابزوا بالالقاب، برے لقب نہ دیں، فلاں ٹھگنی ہے، فلاں موٹی ہے، فلاں کالی ہے، فلاں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ سارا ڈپارٹمنٹ جو وہ میرے خلاف لگا ہوا ہے، بس اس نے تحریک چلا رکھی ہے، مت بدگمانی کیجیے۔ ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان کریں۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو، کہاں سے یہ نئے نئے وہ لباس خریدتی ہیں اور کس درزی سے بنواتی ہیں۔ لا تجسسوا، مال ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے، گاڑیاں نہیں آ رہی ہیں۔ لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ یہ سورہ حجرات کا دوسرا رکوع، عزت و ناموس کی حفاظت، اپنی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرنی ہے اور دوسروں کی عزت و ناموس پر بھی بٹا نہیں آنے دینا ہے۔ تیسری چیز جو بہت اہم ہے اور ان دونوں سے اہم ہے وہ ہے انفرادی ذمہ داریوں میں حفاظت ایمان۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، علیکم انفسکم، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر اپنے اوپر لازم کر لو، اپنی فکر، اپنی فکر۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر کوئی اور گمراہ ہے تو جب تک تم خود ہدایت پر ہوگے تو کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ جہاں ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہو گئی، ایسی فکر، ایسے افکار، ایسے خیالات اور ایسی تحریکوں سے گریز کرنا ہے جو الحاد اور بے دینی اور سیکولر مائنڈ لوگ، جن کو لبرلزم کہا گیا ہے تھوڑا سا اس کو شوگر کوٹڈ کرنے کے لیے، ان کی سوچ اور فکر سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میں خاص طور پر اساتذہ تو ہمارے لیے محترم ہے، وہ تو ہمارے بھی استاذ ہیں، آپ خواتین، لیکن جو ہماری بیٹیاں سن رہی ہیں، طالبات، ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے آج کا سب سے بڑا فتنہ ریشنلزم ہے، ریشنلزم، عقلیت پسندی، کہ میں تو بس اسی مانوں گی جو میری عقل میں آئے گا۔ بھئی بندہ خدا، تو نے اپنے آپ کو عقل کلی کا حامل کب سے سمجھ لیا ہے؟ میں نے عقل کلی کا حامل خود کو کب سے سمجھ لیا ہے؟ میں تو میٹافزیکل بہت سی چیزوں پر اس لیے ایمان لاتا ہوں اور لا رہی ہوں کہ عقل کلی کے حامل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دی۔ تو ریشنلزم دنیا میں، دیکھیے دنیا میں کسی چیز کو سچ ماننے کی دو ذرائع، ایک تو یہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، اور میں اپنی آنکھوں سے بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھ رہا، میری بات آپ تک کنوے ہو رہی ہے، لیکن جن ذرائع سے ہو رہی ہے، جن ویوز سے ہو رہی ہے، ہم میں سے کون اسے دیکھ رہا ہے؟ ہم میں سے کون اسے دیکھ رہا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ میں خود دیکھ لوں، اور دوسرے یہ کہ اس بات کے بارے میں گواہ اتنے موجود ہوں کہ جن کو ہم نہ جھٹلا سکیں۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات نے جو نظریہ پیش کیا ہے اس پر 1,24,000 ان افراد کی گواہی اس کی پشت پر موجود ہے کہ جن افراد کی صداقت، دیانت، امانت کو ان کے دشمن بھی مانتے ہیں۔
تو جس نظریے کے پیچھے 1,24,000 سے زائد انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی گواہی موجود ہو، وہ نظریہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ریشنلزم، عقلیت پسندی سے ذرا اپنے آپ کو بچانا ہے، عقل و شعور سے کام لینا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین چوپائے ہیں جو بہرے اور گنگے بن کر زندگی گزار دیتے ہیں، عقل و شعور سے کام نہیں لیتے۔ لیکن عقل و شعور کو دین کے منفی خیالات اور سوچ کا مرکز نہیں بننے دینا ہے، بلکہ عقل و شعور سے قرآن فہمی، دین فہمی اور تدبر دین کا کام لینا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے، مبارک، یہ بڑی بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ اصحاب عقل و دانش سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ تو میں نے چند بنیادی انفرادی ذمہ داریوں کا ذکر کیا ہے، بہت ساری رہ گئی ہیں لیکن چند میں نے ذکر کر دی۔ کچھ اجتماعی ذمہ داریاں، اجتماعی ذمہ داریوں کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ سب سے پہلے تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ہماری ذمہ داری ہے، اور میں عرض کروں کہ حق کے بارے میں سب سے خوبصورت تعلیم ہمارے دین نے دی ہے۔ لوگ حق لینے یا حق حاصل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، بلکہ آج کل تو حقوق کی جنگ کا نام، حقوق کو چھین لینے کی بات کی جاتی ہے۔ حقوق کی جنگ کا ایک نعرہ ہے جو لوگوں کی زبانوں پر ڈال دیا گیا ہے کہ میں اپنا حق لے کے رہوں گا۔ اس نعرے نے دنیا کے امن کو بے چینی سے بدلا ہے۔ ہمارے دین کا دیا ہوا نعرہ یہ ہے کہ میں حق ادا کر کے رہوں گا، حق لے کے نہیں بلکہ حق ادا کر کے رہوں گا۔ اللہ، یہ میرا فرض ہے جسے میں ادا کر کے رہوں گا۔ یعنی ہمارا دین حق دینے اور حق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، جو دراصل میرا فرض ہے۔ جب میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں اور دوسرے کا حق ادا ہو رہا ہے، تو خود بخود ایک سرکل کے ساتھ جب دوسرا اپنا فرض ادا کر رہا ہوگا تو میرا حق بھی ادا ہو رہا ہوگا۔ چنانچہ کیا خوبصورت ہمارے دین نے حقوق کا مطالبہ کرنے کی بجائے ادا کرنے کی تعلیم دی۔ آپ قرآن پورا کھول لیں، پورا قرآن آپ کو جگہ جگہ یہی ملے گا، آتِ ذی القربیٰ حقہ، قرابت داروں کو ان کا حق دیجیے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے، آتوا حقہ یوم حصادہ، فصل کاٹو تو اللہ کو اس کا حق دو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتِ کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دیجیے، ہر حقدار کو اس کا حق دیجیے۔ حق کے مطالبے کی تو کئی بات ہی نہیں آ رہی، بلکہ کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تودون الحق الذی علیکم، دوسروں کے جو حقوق تم پر فرض ہیں اپنا فرض نبھاتے رہو، وتسألون اللہ الذی لکم، اور جو تمہارا اپنا حق بنتا ہے اس کے لیے اللہ سے سازگار ماحول اور بہتر حالات کی دعا کرتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنا حق ادا کیجئے۔ میں خواتین سے یہ کہوں گا کہ آپ کا بھی حق ہے، آپ کا جیسے فرض ہے ویسے آپ کا حق ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور یہاں ماشاءاللہ عربی گرامر سے شناسہ ہماری بہنیں تشریف فرما ہیں، اساتذہ، وہ جانتی ہیں کہ لہنہ پہلے ہے اور علیہنہ بعد میں ہے، اور لہنہ حق کے لیے ہے اور علیہنہ فرض کے لیے ہے، وہ حق کو مقدم رکھا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کو بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان کے فرائض ہیں۔ تو گھر کے نظام کو بہتر چلانے کے لیے انتظامی طور پر کہا گیا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کا حق بھی ادا ہو، اللہ کی مخلوق کا بھی حق ادا ہو، یہ ہماری پہلی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ہماری کچھ خاندانی ذمہ داریاں ہیں۔ میرے خاندان میں میری نسل ہے، پروان چڑھ رہی ہے، میرے بچے ہیں، میری بچیاں ہیں، ان کی تربیت میں کس انداز سے کر رہی ہوں، میں معاشرے کا ایک مفید فرد کے طور پر ان کو کیسے تیار کر رہی ہوں، میں ان کی سوچ اور ان کی فکر میں صلاحیت اور صالحیت کیسے پیدا کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اولاد کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا درجہ دیا ہے. آپ نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، ان کو عزت دو. واحسنوا ادبہم، اور ان کی عمدہ انداز سے تربیت کرو. فإن اولادکم ہدیۃ الیکم، اس لیے کہ تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کا ہدیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا سابوا بین اولادکم فی العطیہ، دیکھو اولاد گفٹ کرنے میں اولاد میں برابری رکھو. وَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ، اگر میں پریفر کرتا تو بیٹیوں کو پریفر کرتا، عورتوں کو پریفر کرتا. لیکن حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں دی اور 2 بہنوں کے ذریعے سے آزمایا، یعنی والد فوت ہو گیا اور بہنیں چھوٹی ہیں یا بیٹیاں ہیں باپ کی، اور اس نے ان کو زندہ درگور نہیں کیا، اس نے ان کو پڑھایا لکھایا تربیت کی اور بیٹوں کو ان پر ترجیح نہیں دی، اور جب وہ سیانی ہو گئی تو ان کو رخصت کیا، تو پھر وہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ میرے ایسے قریب ہوگا جیسے یہ دونوں آپس میں قریب. اس لیے میں عرض کروں گا خاندانی حوالے سے ہم اپنی بچیوں کو تربیت دیں. بطول باش پنہا شو ازی عصر، اے میری بیٹی فاطمہ بن جا، زمانے کی بری نگاہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ. بطول باش پنہا شو ازی عصر کہ در آغوش شبیر بگیری، اس لیے کہ تیری گود میں بھی ایک حسین پڑ رہا ہے. یہ حسین کا غلام تبھی ہوگا نا جب میں فاطمہ کی خادمہ بنوں گی، جب میرا آئیڈیل فاطمہ ہوگی. لیکن اگر میری آئیڈیل کسی انڈیا اور پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں کام کرنے والی کوئی خاتون ہے تو پھر لازم بات ہے میری جو اولاد ہے وہ بھی اسی ڈگر پر چلے گی. لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. اللہ اکبر. قرآن کریم آپ کو ہدایت دے رہا ہے کہ دیکھو بننے سنورنے کا تمہیں حق ہے، لیکن اپنی زینت جاہلیت اولی کی طرز پر لوگوں میں مت دکھاتی پھرنا. یہ قرآن کے الفاظ. سورہ جو 22ویں پارے کا پہلا رکوع. اسی طرح منصبی ذمہ داریاں ہیں، سربراہ ادارہ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں جو سربراہ ہیں کہ دیکھیے آپ پر اللہ کا کرم ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ سے الگ تھلگ ہو کے رہ جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، درگزر سے کام لیا کیجیے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے قصور معاف کرتے رہا کیجیے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کام میں کسی مہم میں کسی فیصلے میں ان کو مشورے کے لیے شریک کر لیا کیجیے. یہ قرآن کے الفاظ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ایک سربراہ کی ذمہ داریوں کا ذکر میں نے آپ کو سنایا. ماتحتوں کی ضرورتوں کا خیال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک فرد کی ضرورتوں کا خیال رکھ رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں جس کا کوئی وارث ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور جس کا کوئی وارث نہیں ہے میں اس کا وارث ہوں. یعنی ریاست اس کی ذمہ دار ہے یا ادارے کا سربراہ جو ہے وہ اس کا ایک طرح سے ذمہ دار ہے. اسی طرح ادارے کا کارکن وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے. آپ سنتی رہتی ہیں یہ حدیث، آت الاجور اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ دیکھو مزدور کو اس کی اجرت دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو. دونوں باتیں ایک جملے میں سمجھا دی کہ پسینہ خشک ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ لیکچر دینے کے لیے کلاس میں نہیں آ رہی، یا جناب لیکچر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت دی جائے. یعنی مالک کی بھی ذمہ داری ہے، کام لینے والے کی بھی ذمہ داری اور کام کرنے والے کی بھی ذمہ داری. ایک ہی جملے میں ارشاد فرمایا. معلم کا کردار، استاذ معلمہ، اللہ اکبر، یہ معمار قوم ہے، مسمار قوم نہیں ہونا چاہیے. معلم اپنے رویوں سے اپنی دیکھیے تعلیم صرف تعلیم مہارتیں سکھانے کا نام نہیں ہے یا معلومات منتقل کرنے کا نام نہیں ہے. اقدار اور ویلیوز کو نئی نسل تک منتقل کرنا، اقدار اور ویلیوز جو ہماری دائمی اقدار ہیں
حیا ہماری دائمی قدر ہے، عفت ہماری دائمی قدر ہے، سچ ہماری دائمی قدر ہے، اور خیر چاہنا ہماری دائمی قدر ہے۔ سورہ مومنون میں ہے ادفع، میں بھی عرض کرتا ہوں، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ معاشرتی یہ مسمار قوم کی بجائے معمار قوم معلم کا کردار، اور معاشرتی تعمیر میں بھی کردار ادا کرنے کی اجتماعی ذمہ داریاں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، دیکھو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار کہاں تک ادا کر رہے ہیں؟ معاشرے کو بگاڑ سے بچانا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلے، بے حیائی پھیلے، عریانی اور فحاشی پھیلے، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، باقیوں کو تو ہم آخرت پہ عذاب دیں گے لیکن ان کو دنیا میں ہی عذاب دیں گے، ان کی دنیا تنگ کر دیں گے۔ وسائل اور دولت کے میسر آنے کے باوجود اور فراوانی کے باوجود ان کے لیے جینا مشکل ہو کے رہ گا ہے، ان کے لیے گھریلو زندگی میں ٹینشن پیدا ہو جائے گی، ان کی بچیاں باغی، ان کے بچے باغی، اعوذ باللہ سبحانہ۔ اسی طرح بحیثیت خیر امت دعوت حق اور شہادت حق کی ذمہ داری، یہ ہم پر اجتماعی ذمہ داری۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور بحیثیت فرد معاشرہ کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ لا تکن للخائنین خصیما، ہم کرپٹ لوگوں کے حامی نہ بنیں۔ لا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، جو معاشرے میں خیانت کرنے والے ہیں ہم ان کا کیس لڑنے والے نہ بنیں۔ لا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے قریب ہی نہ جاؤ۔ لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب ہی نہ جاؤ۔ وہ ڈوز اور ڈونز جتنے قرآن کریم میں ہیں ان کو پیش نظر رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، بری بات کا جواب اچھی بات سے دیجیے، بری بات کا جواب اچھی بات سے دیجیے۔ نحن اعلم بما یصفون، جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں۔ اور آخر میں چونکہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وقت جو ہے وہ 1 گھنٹے کا پورا ہو رہا ہے، تو میں یہ الفاظ آپ کو سنا دوں۔ میں چاہتا تھا کہ یہ سورہ مومنون کی جو آخری رکوع ہے یہ ہم پڑھیں اور سنیں، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کو جب بھی وقت ملے یہ سورہ مومنون کا آخری رکوع آیت نمبر 93 سے آخر تک یعنی 118 تک یہ رکوع ضرور پڑھیے گا جب بھی آپ کو فرصت ملے۔ ویسے تو سارا قرآن پڑھنے کے لائق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے جب انسان دنیا کی زندگی گزار کر ہمارے پاس آئے گا اور غیر ذمہ دارانہ زندگی گزار کے آئے گا تو ہمیں کیا کہے گا؟ رب ارجعون، اے پروردگار مجھے واپس بھیج، دنیا میں مجھے واپس بھیج، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اس لیے کہ جو میں کام نہیں کر سکا اب میں واپس جا کر وہ اچھے کام کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اب تم واپس نہیں جا سکتے، بلکہ اگلے جملے کیا ہے؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، لوگ کہیں گے ہمارے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم واقعی گمراہی میں زندگی گزار کے آ گئے ہیں، غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارتے رہے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے پروردگار ہمیں اس عذاب کی کیفیت سے نکالیے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر دوبارہ ہم ایسا کریں تو واقعتاً ہم ظالم ہوں گے۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ فرمائیں گے دفع ہو جاؤ، مجھ سے بات تک نہ کرو، مجھ سے بات تک نہ کرو۔ انہو کان فریق من عبادی یقولون، ہاں کچھ میری بندیاں ایسی بھی تھی، میرے بندے ایسے بھی تھے جو یہ اللہ سے مجھ سے کہا کرتے تھے ربنا آمنا، اے پروردگار ہم آپ پر ایمان لائے، تو ہمیں معاف کرتے اور ہم پر رحم فرما، فاتخذتموہم
फत्तखज़्तुमूहुम सिखरियन, लेकिन तुम उनका मजाक उड़ाया करती थी। ओह लो ये बड़ा पर्दे वाली आई और बड़ा जनाब पर्दे का लिहाज करने वाली आई और बड़ा हमें लिबास जो है वो अच्छा रखने का कहने वाली आई। फत्तखज़्तुमूहुम सिखरियन, तुम उन लोगों का मजाक उड़ाते थे। हत्ता अनसौकुम ज़िक्री, उनके साथ मजाक उड़ाना तुमने अपना मशगला बना रखा था और इस मशगले ने तुम्हें मेरी याद को भुला दिया था। वकुंतुम कौमन तज़हब वकुंतुम मिनहुम तज़हकून, तुम उन पर हंसा करते थे। इन्नी जज़ैतुहुमुल यौमा बिमा सबरू, उसके सब्र का, उनके सब्र का बदला आज मैंने उन्हें उनके सब्र का बदला दिया है। इन्नहुमुल फाइजून, वो तो कामयाब हैं। लेकिन तुम चूंकि मजाक उड़ाया करती थी उनका, उनके साथ तज़हीक करती थी, हालांकि हमने तुम्हें उन पर निगरान नहीं बनाया था, तुम्हें जिम्मेदारी को अदा करना चाहिए था। तो ये है जो बात अल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं कि हम एक जिम्मेदार फर्द के तौर पर दुनिया में आए हैं और जिम्मेदार फर्द के तौर पर अपनी जिंदगी गुजारनी है और कोशिश करनी है कि हर अच्छाई का, अगर किसी ने हमारे साथ कोई बदसलूकी की है तो उसका जवाब हुस्न सलूक से दें। मैं आपसे भी कहूँगा, पहले खुद से कहूँगा फिर आपसे कहूँगा कि मुझे इस तरह से जीना चाहिए जैसे सायादार दरख्त होता है, खुद धूप सहता है लेकिन नीचे बैठने वालों को साया देता है। या जैसे फलदार दरख्त होता है, लोग उसे पत्थर मारते हैं लेकिन जवाब में फल देता है। आप देखें कली का जो फूल है वो हाथों में अगर कोई उससे मसल भी दे खुद फना हो जाता है लेकिन हाथों को खुशबूदार बना देता है। संदल की लकड़ी को जो आरी काटती है या जो कुल्हाड़ा काटता है वो उस आरी के दंदानों को और कुल्हाड़े के मुंह को भी खुशबूदार बना देता है। मैं ऐसी जिंदगी गुजारूं कि मेरे चले जाने के बाद लोग मेरा तज़किरा खैर के साथ करें कि वाक़ईतन जिम्मेदाराना जिंदगी गुजार के गया है, वो गैर जिम्मेदाराना जिंदगी गुजार के नहीं गया। जिम्मेदाराना जिंदगी गुजार के जाऊं, लोग मेरा तज़किरा खैर के साथ करें। अल्लाह ताला के हबीब एक जनाजे के साथ चल रहे हैं, लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह ये बड़ा अच्छा आदमी था, इंसानों के साथ इसका रवैया बड़ा अच्छा था। एक ने कहा, दो ने कहा, चार ने कहा। जब चंद लोगों ने ये बात कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वजबत लहू वजबत, उसके लिए यकीनी हो गई। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या यकीनी हो गया? फरमाया उसके लिए जन्नत यकीनी हो गई। अंतुम शुहदाउल्लाहि अलल अर्ज़, इसलिए कि तुम जमीन पर अल्लाह के गवाह, तुम्हारे बारे में अल्लाह की मखलूक जो गवाही दे रही है अल्लाह उस गवाही को कबूल करते हैं। तो मैं आपको और खुद को ये कहूँगा कि हमें अपने हक में अच्छी गवाही इकट्ठी करनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था रब्बे ए मेरे परवरदिगार वजअल्ली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, मेरे चले जाने के बाद लोगों में मेरा तज़किरा खैर के साथ हो, लोगों में मेरा तज़किरा खैर के साथ हो। जिस डिपार्टमेंट से आप जाती हैं, जिस क्लास से आप जाती हैं, जिस घर से आप रुखसत होती हैं या जाती हैं, या जिस गैदरिंग में आप जाती हैं, आपके चले जाने के बाद लोग आपका तज़किरा खैर के साथ करें, गीबत ना करती रहें, इसलिए कि गीबत करने से वो अपना नुकसान कर रही हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैं अगर गीबत करना भी चाहूँ तो अपनी माँ की करूँगा, अपनी माँ की करूँगा, इसलिए कि मेरी नेकियां मेरी माँ के खाते में जाए। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको, मैंने जल्दी चंद बातें इसलिए कह दी कि वक्त बड़ा वो लाजिमत एक लेक्चर का महदूद सा होता है, लेकिन मैं दरख्वास्त करूंगा आपसे, अपनी बहनों से और अपनी बेटियों से कि गैर जिम्मेदाराना जिंदगी से अपने आप को निकालिए। ये रात दिन मोबाइल में उलझे रहना, ये रात दिन नेट में और जनाब ये मैसेजेस और ये सारा कुछ खुराफात और बकवास, इनसे निकाल कर एक शुऊरी जिंदगी गुजारें, बाशऊर इंसान, एक जिम्मेदार इंसान। अल्लाह ताला हमें एहसास जिम्मेदारी नसीब फरमाए, हमें भी नसीब फरमाए, हमारे हुक्मरानों को भी नसीब फरमाए। मैं आखिर में एक मरतबा फिर
تمام سامعات بہنوں کا، بیٹیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے حوصلے سے اتنی لمبی بات سنی، اور خاص طور پر اپنی محترمہ بہن شہر پرسن شعبہ اسلامیات کی چیئرپرسن، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا. اور اگر پرنسپل صاحبہ بھی سن رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، آپ سب کو اللہ جزائے خیر دے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت مدلل اور جامع آسان فہم انداز میں آیات قرآنیہ کی روشنی میں موضوع پر سیر حاصل گفتگو فرمائی. دعا گو ہوں کہ آپ اسی محنت اور تندہی سے تحقیق اور لیک کا کام سر انجام دیتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ جزائے خیر عطا فرمائے. اب ہم کو آگے بڑھاتے ہیں. ادارہ حضا کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا صاحبہ کی مشفقانہ سرپرستی ہمیشہ ہمارے شعبے کو حاصل رہی ہے، لیکن اس وقت وہ کسی دوسری اہم میٹنگ میں مصروف ہیں اور وہ بنفس نفیس اس تقریب میں تو شریک نہ ہو سکی، لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے اپنا ریکارڈڈ پروگرام بھجوایا ہے جو اب یہاں پیش کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کی 7 سالہ تقریبات کے سلسلے میں اسلامیات ڈپارٹمنٹ نے آج یہ سیمینار کا انعقاد کیا ہے جس کا ٹاپک احساس ذمہ داری کا قرآنی فلسفہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت ہی اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے جس پر میں مبارکباد پیش کرتی ہوں اسلامیہ ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ اور ان کی پوری ٹیم کو. ذمہ داری کا احساس بہت ہی اہم بات ہے. یہ ہمیشہ سے اہم رہا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو، ایک اپنی پروفیشنل رسپانسبلٹیز کا، اس کے علاوہ ایز اے پیرنٹ، ایز اے نیبر، ایک شہری کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہونا چاہیے. اور ہمارا مذہب ہمیں ان ساری ذمہ داریوں کے بارے میں بہت تفصیل سے تعلیم دیتا ہے. اسلامیات ڈپارٹمنٹ نے اس سلسلے میں ایک بہت ہی مشہور اسکالر ڈاکٹر سرفراز احمد عوان صاحب کو مدعو کیا ہے، جو کہ جن کا ایک بہت وسیع تجربہ ہے اور یقیناً ان کے وسیع نالج سے ہمارے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. قرآن پاک نے جو ہمیں ذمہ داری کے احساس کے بارے میں تعلیم دی ہے، اس کی اہمیت آج کل کے دور میں پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے. مثلاً جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایسی ایکسیس دے دی ہے، ہماری نوجوان نسل سوشل میڈیا کے استعمال کے ساتھ نہ صرف وہ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اپنی آواز ہر ایک تک پہنچا بھی سکتے ہیں. اتنی پاورفل ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے ذمہ داری کا احساس اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے. مثلاً ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو بات ہم سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں یا ایون شیئر بھی کر رہے ہیں، کیا وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں ہے، کیا وہ کسی کا دل دکھانے کا سبب تو نہیں بننے والی. ہمارا قرآن ہمارا مذہب ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمارے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے پھیلائیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کل اکثر انجانے میں ہم ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ کسی پروپیگنڈا کا ہم حصہ بن رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بات صحیح ہے، اور ہم غیر ذمہ دارانہ طور پر وہ بات آگے پھیلانے میں شامل ہو جاتے ہیں. ایسی صورتحال میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے سیمینار کا انعقاد ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اور اس سلسلے میں بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں اسلامیات ڈپارٹمنٹ کو، اور بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ریلیجیس اسکالر کا جو تشریف لائے اور جن کے علم سے ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہماری فیکلٹی مستفید ہوگی. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ہم اپنی تقریب کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں شعبے کی صدر شعبہ پروفیسر ڈاکٹر محسنہ منیر صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ آخر میں وہ کلمات تشکر پیش کریں. الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. میں بہت شکر گزار ہوں شرکاء کی. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتی ہوں محترم پروفیسر ڈاکٹر سرفراز اعوان صاحب
کہ وہ انہوں نے اپنی گناہ مصروفیات میں سے وقت نکال کر آج اتنا اہم لیکچر ہمارے سامنے پیش کیا، اور قرآن مجید کا جو فلسفہ ہے احساس ذمہ داری کا، اس کو اتنا جامع اور مدلل انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا کہ گویا کہ یہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ اور ہم یقیناً ہماری طالبات نے اس سے بہت زیادہ زندگی سے استفادہ کیا ہے، اور میں آخر میں، اور میں محترمہ وائس چانسلر صاحبہ کی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ پروگرام منعقد کرنے کی اجازت دی، دیگر جو فیکلٹی ممبران ہیں جو اس وقت اس لیکچر میں شریک ہیں، ان سب کی شکر گزار ہوں، دیگر میری طالبات اور حاضرین جو کہ فیس بک پر یا کسی بھی فورم پر مجھے سن رہے ہیں، سب کی شکر گزار ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اس لیکچر کے بعد ہمارے دیگر جو شیڈیولڈ لیکچرز ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس میں بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، اور ہم سے ایسے اعمال کروائے جن سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور ایسے اعمال کرنے سے ہمیں بچا لے جن سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحبہ میں بھی آپ سے جی سر میں پلیز آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ اور مصروفیت ہے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر آئندہ کبھی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اتنے قیمتی وقت سے ہمیں کچھ لمحات، بلکہ لمحات نے الحمدللہ بہت زیادہ وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ اسی طرح سے تو عافیت کے ساتھ، ایسے تو سلامتی کے ساتھ تبلیغ کا کام اور تحریر کا اور تحقیق کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہماری اس تقریب کا اختتام ہوتا ہے۔ آخر میں تمام معزز فیکلٹی ممبران، صدر شعبہ، مہمان گرامی، پروفیسر ڈاکٹر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشریٰ مرزا صاحبہ، اور تمام سامعین کرام کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ سب کی اس تقریب میں شرکت ہمارے لیے باعث شرف رہی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں بھی آپ اسی بھرپور طریقے سے شرکت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں سے نوازے، ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔